आदाब अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपकी दरसी किताब चौथी जमात की किताब सितार, उसमें जो पहला सबक है वो पहला सबक हम्द है। हम्द उस नज़्म को कहते हैं जिसमें खुदा की तारीफ़ की जाए, उस खुदा की जिसने ये ज़मीन और आसमां बनाया, उस खुदा को जिसे हम ईश्वर, अल्लाह, भगवान किसी भी नाम से पुकारें, उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने इस ज़मीन पे, इस धरती पे हमारे लिए क्या क्या बनाया है। ऐसी नज़्म जिसमें खुदा की तारीफ़ की जाए उसे हम्द कहते हैं। आपकी इस दरसी किताब में एक हम्द है, एक ऐसी नज़्म है जिसे मौलवी इस्माइल मेरठी ने लिखा। मौलवी इस्माइल मेरठी ख़ुद एक टीचर थे, उस्ताद थे, बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी नज़में लिखी हैं बच्चों के लिए। रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई, ऐसी नज़में इस्माइल मेरठी ने लिखी है। ये नज़्म भी जो हम्द की सूरत में है, मौलवी इस्माइल मेरठी की लिखी हुई नज़्म है। तो आइए सबसे पहले ये हम्द पढ़ के देखते हैं। इससे ये भी अंदाज़ा होगा कि नज़्म कैसे पढ़ते हैं। नज़्म पढ़ने का अपना एक अंदाज़ होता है और फिर नज़्म के अंदर कुछ मुश्किल अल्फाज अगर शायर ने इस्तेमाल किए हैं तो हम उनके मानी भी समझने की कोशिश करेंगे। नज़्म इस तरह है, तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मीं बनाई कि आसमां बनाया। मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज़ खिलत उनको जमा बनाया। मेवे लगाए क्या क्या खुश ज़ायक़ा रसीले, मेवे लगाए क्या क्या खुश ज़ायक़ा रसीले, चखने से जिनको मुझको शीरी दहाँ बनाया। उन रसीले फलों की बात कर रहे हैं इस नज़्म के। सूरज बना के तूने रौनक जहां को बख्शी, सूरज बना के तूने रौनक जहां को बख्शी, रहने को ये हमारे अच्छा मकां बनाया। क्या दूध देने वाली गायें बनाई तूने, क्या दूध देने वाली गायें बनाई तूने, चढ़ने को मेरे घोड़ा क्या खुश इना बनाया। आबे रवां के अंदर मछली बनाई तूने, आबे रवां के अंदर मछली बनाई तूने, मछली के तैरने को आबे रवां बनाया। आबे रवां के अंदर मछली बनाई तूने और मछली के तैरने को आबे रवां बनाया। हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती, हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती। ये कारखाना तूने कब रायगां बनाया, ये कारखाना तूने कब रायगां बनाया। इस्माइल मेरठी की ये नज़्म है जो हम्द की सूरत है। जैसा कि मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि हम्द किसे कहते हैं। हम्द उस नज़्म को कहते हैं जिसमें खुदा की तारीफ़ की जाती है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, नज़्म आपने सुन ली। इस नज़्म में कुछ ऐसे अल्फाज भी आए हैं जो मुमकिन है आपके लिए नए हों, तो आइए ज़रा उन लफ्ज़ों के बारे में सोचते हैं। मिसाल के तौर पे जहाँ लफ्ज़ आया है, जहाँ कहते हैं दुनिया को। इसी तरह बेल बूटे एक लफ्ज़ आया है। बेल बूटे किसे कहते हैं? नक्शो निगार को, पत्तों, फूलों, दरख्तों की तस्वीरें जो कपड़ों, कागज़ों, पत्थरों वगैरह पे बनाई जाती है उसे बेल बूटे कहते हैं। एक लफ्ज़ आया है खुशनुमा, यानी खूबसूरत, अच्छी सूरत वाला, उसे खुशनुमा कहते हैं। खिलत एक लफ्ज़ आया है, खिलत के मानी होते हैं लिबास, पोशाक। इसी तरह सब्ज़ हरा कहते हैं। रंगों के नाम हैं, लाल रंग है, नीला रंग है, सब्ज़ एक रंग है, हरा। इसी तरह मेवा, आपने बहुत सारे मेवा खाए होंगे, खुश्क फल जैसे किशमिश, बादाम, अखरोट जो आप खाते हैं उसे मेवा कहते हैं। शीरी के माने होते हैं मीठा, शीरी नहीं बनता है इससे, मीठा। दहा कहते हैं मुँह को, दहन की जमा है
منہ، جو آپ کا یہ منہ ہے اسے دہاں کہتے ہیں۔ خوش انا ایک لفظ آیا ہے گھوڑے کے لیے، اصل میں اچھی چال والا، اچھی رفتار والا جو گھوڑا ہوتا ہے اسے خوش انا گھوڑا کہتے ہیں۔ اسی طرح اس نظم میں ایک لفظ رونق استعمال ہوا ہے، یعنی چمک دمک، چہل پہل، اسے رونق کہتے ہیں۔ آپ کے معنی تو آپ جانتے ہی ہوں گے، پانی کو آپ بھی کہتے ہیں اور اسی سے آب رواں بنا ہے، یعنی بہتا ہوا پانی۔ جو پانی ایسے آپ پیتے ہیں اسے آپ کہہ سکتے ہیں، آپ سے آب زمزم بنا ہے، لیکن آب رواں کے معنی ہوتا ہے بہتا ہوا پانی۔ اور رائگاں ایک لفظ ہے، یعنی یہ جو کچھ بھی اس خالق نے، اس مالک نے، اس خدا نے ہمارے لیے بنایا ہے، یہ رائگاں نہیں بنایا ہے، یعنی بیکار نہیں بنایا ہے، بے وجہ نہیں بنایا ہے۔ تو اس طرح اس نظم میں جو نئے الفاظ آئے تھے اس کے معنی بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ اب اس نظم کے پڑھنے کے بعد آپ اس بات پہ غور کر سکتے ہیں کہ شاعر کن چیزوں کی وجہ سے خدا کی تعریف کر رہا ہے۔ آپ ذرا سوچ کر بتائیے کہ کن چیزوں کی وجہ سے شاعر خدا کی تعریف کر رہا ہے۔ وہ تعریف اس لیے کر رہا ہے، آپ نے گائے دیکھی ہوگی، خوبصورت سی گائے، کتنا اچھا دودھ ہمارے لیے مہیا کرتی ہے، دودھ سے ہمیں طاقت ملتی ہے، ہمیں توانائی ملتی ہے۔ وہ گائے کس نے بنائی ہے؟ اس خدا نے بنائی ہے۔ گھوڑا آپ نے دیکھا ہوگا، گھوڑے کی سواری کرتے ہیں، گھوڑا تیز رفتار ہے، خوبصورت جانور ہے، کس نے بنایا ہے؟ اس خدا نے بنایا ہے۔ یہ جو میوے ہم کھاتے ہیں، یہ جو پھل ہم کھاتے ہیں، یہ جو سبزیاں اگاتا ہے، یہ کون اگاتا ہے؟ اس خدا نے بنایا ہے۔ تو اس لیے شاعر اس خدا کی تعریف کرتا ہے کہ اس خدا نے، اس ایشور اللہ بھگوان نے ہمارے لیے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ اس نظم میں شاعر نے بیل بوٹے کو مٹی سے اگایا ہوا کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ یہ دھرتی ایسے ہی چٹیل میدان نہیں ہے۔ آپ جب سفر کرتے ہیں، کبھی اگر ٹرین سے آپ سفر کر رہے ہوں، آپ شہر کے باہر کہیں جاتے ہیں یا آپ اپنے گھر کے آس پاس کے پارک میں اگر جائیں تو طرح طرح کے پھول پتیاں آپ وہاں دیکھیں گے۔ وہ سب کس نے اگایا ہے؟ وہ سب اس خدا نے اگایا ہے۔ تو یہ بیل بوٹے زمین پہ اگایا تاکہ یہ زمین ہماری، یہ دھرتی ہماری خوبصورت ہو۔ اسی لیے دھرتی کو ماں بھی کہا گیا ہے، کیونکہ ماں اپنے آپ بچوں کو سینے سے لگا کے رکھتی ہے۔ گائے اور گھوڑے ہماری زندگی میں کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ اس کو کبھی غور کیا آپ نے؟ گائے اور گھوڑے کی بڑی اہمیت ہے۔ اس زمانے میں جب ہمارے پاس گاڑیاں نہیں تھیں تو گھوڑا ہی ہمارے لیے سواری کے کام آتا تھا۔ آج کی زندگی میں بھی گھوڑے کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی طرح گائے ایک ایسا جانور جو ہمارے لیے بہت ہی خالص دودھ مہیا کرائے، جس سے ہمارا جسم بنتا ہے، ہمیں طاقت ملتی ہے۔ اسی طرح سورج سے دنیا کو کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ بھی آپ غور کر سکتے ہیں۔ یہ سورج کس نے بنایا؟ اس خدا نے بنایا ہے۔ اس نظم میں کہا گیا ہے، اس لیے خدا کی تعریف کی گئی ہے کہ خدا نے سورج بنایا۔ سورج سے ہمیں توانائی ملتی ہے، سورج سے ہمیں گرمی ملتی ہے۔ اگر یہ سورج نہ ہو تو دنیا کا پورا نظام ٹھپ ہو جائے گا۔ مچھلی کے لیے پانی کیوں ضروری ہے؟ کیوں مچھلی پانی میں رہتی ہے۔ اور شاعر نے آب رواں کا استعمال کیا ہوا، بہتے ہوئے پانی میں، دریاؤں میں مچھلی ہے۔ مچھلی جو ہے، آپ نظم پڑھتے رہتے ہیں، مچھلی جل کی رانی ہے، جیون اس کا پانی ہے، پڑھتے ہیں آپ۔ یہ مچھلی جو ہے پانی، تو پانی بھی اس خدا نے بنایا اور پانی کے اندر مچھلی بھی اس خدا نے بنایا۔ اس لیے ہمیں اس خدا کی تعریف کرنا چاہیے، ہمیشہ ہی تعریف کرنا چاہیے۔ شاعر نے اس نظم میں کارخانہ کسے کہا ہے؟ اصل میں یہ دنیا کا جو نظام چل رہا ہے، جس طرح کارخانے میں بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں، اسی طرح خدا نے اس دنیا کو ایک کارخانے کی طرح بنایا ہے، جس میں طرح طرح کی چیزیں ہیں، اور یہ سبھی چیزیں ہمارے استعمال کے لیے ہیں، ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ خدا کی تعریف کرنی چاہیے۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا۔ کیوں؟ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا۔ ہمیں ہمیشہ اس خدا کی تعریف کرنی چاہیے۔ اس نے سورج بنا کے تو نے رونق جہاں کو بخشی۔ اگر سورج نہ بناتا خدا تو اس دنیا کے اندر روشنی نہ ہوتی، اس دنیا کے اندر توانائی نہیں ہوتی۔ اس لیے تو نے سورج بنا کے دنیا کو روشنی بخشی ہے۔ اسی طرح اگر آب رواں نہ بناتا، وہ پانی نہ بناتا، تو مچھلی کہاں تیرتی، مچھلی کہاں ہوتی؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ مچھلی سے ہمیں بہت ساری ایسی غذائیت ملتی ہے۔ وٹامن ڈی کی بات کریں یا کیلشیم،
آپ کے استاد بتاتے رہتے ہیں کہ ہمیں کھانے میں اگر ہم مچھلی کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہمیں بہت ساری توانائی ملتی ہے۔ تو ان تمام باتوں کو غور کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر خدا نے جو کچھ بنایا ہے وہ سب ہمارے لیے بنایا ہے اور ہم ان کا استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس خدا کو یاد کریں اور یہ بھی دیکھیں کہ خدا نے جب یہ سب چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں تو ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ خدا کی بنائی ہوئی اس دھرتی کو، اس زمین کو ہم کبھی اس کو خراب نہیں ہونے دیں گے، کبھی اس کو برباد نہیں ہونے دیں گے، ہم اسے اچھا بنا کے رکھیں گے تاکہ ان سب چیزوں کا استعمال ہم کر سکیں، اور استعمال کرنے کے بعد ہمیشہ ہم اس خدا کی تعریف کریں گے کہ اے خدا تو کتنا اچھا ہے، تو نے ہمارے لیے اس زمین پہ کیا کیا بنایا ہے۔ جب ہم شکر ادا کریں گے، جب اس خدا کی تعریف کریں گے تو اس سے ہمارے اندر بھی اچھائی پیدا ہوگی اور ہم خدا کی بنائی ہوئی اس دھرتی پہ، اس زمین پہ ایک اچھے شہری بن کر رہیں گے، ایک اچھے انسان بن کر رہیں گے، اور خدا کی یہ دھرتی اور خوبصورت ہو جائے گی۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسماں بنایا۔ یہ خوبصورت نظم جو حمد کی صورت میں ہے، مولوی اسماعیل میرٹھی کی لکھی ہوئی نظم ہے، جس میں وہ خدا کی تعریف اس لیے کر رہے ہیں کہ خدا نے یہ زمین، یہ آسمان، یہ پیڑ پودے، یہ مچھلیاں، یہ گھوڑے، یہ گائیں سب ہمارے لیے بنائی ہے، سب سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے۔ تو یہ نظم ہم نے پڑھ لی۔ اس نظم کے اندر جو ایسے الفاظ تھے جو قدرے نئے تھے، ان کی معنی اور مطلب کے بارے میں ہم نے غور کیا۔ امید ہے کہ یہ نظم آپ کو پسند آئی۔ تو آج کی بات یہیں ختم ہوتی ہے، پھر ملاقات ہوگی ہماری اور آپ کی۔ خدا حافظ۔